बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से है, जिसके हवाले से गैर हतमी नताइज वक्तन फ़वक्तन सामने आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है इन गैर हतमी नताइज की सूरत में कि जो आज़म नज़ीर तारड़ ग्रुप है वो इस वक्त बाजी मार गया, यानी कि जीत गया। दो ग्रुप्स हैं जिसमें से एक जीतेगा एक हारेगा, यानी कि हार जो है वो हामिद खान ग्रुप के हिस्से में आई है। अब आमिर साहब के सामने हम ये सवाल रख सकते हैं कि उनके पीछे रह जाने की या दूसरे नंबर पर आने की वजह क्या है? वकला का अदमे एतमाद है या फिर कुछ और वजूहात हैं? ये आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। ये भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद में इजाफा होना चाहिए, ये हुकूमती एजेंडे पर सर फहरिस्त है, मगर क्यों है? ये सवाल भी आमिर साहब के सामने हम रखेंगे। जब इससे मुतालिक गुफ्तगू हो चलेगी तो फिर हम सबसे बड़ा जो माहौलियात का इशू है इस वक्त पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर लाहौर शहर में, जहां पर स्मॉग हर तरफ आपको नजर आती है, फिजाई आलूदगी का इंडेक्स चेक करें तो लाहौर सबसे आगे आपको नजर आता है। और ऐसे में जलती पर तेल का काम जिसने किया है वो एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है जो कहती है कि पाकिस्तान का कोई भी शहर इस वक्त रिहाइश के काबिल नहीं रहा। इसके ऊपर भी मुफस्सल गुफ्तगू होगी। आमिर साहब, हमेशा हम सियासत से शुरू करते हैं, मगर पाकिस्तान की सियासत जो है हमारी अदालतों से जुड़ी है। अदालतों का जो मामला है वो हमारे कानून से जुड़ा है, और कानून का मामला आज तय हो जाना था जिसमें किसी एक ग्रुप की जीत हमें ये तासुर दे सकती थी या हम जज कर सकते थे कि क्या आने वाला मंजरनामा होगा। आपको क्या लग रहा है? वैसे तो आज सबसे पहले जो करना चाहिए था, जिसका आपने अपने इब्तिदाइये में ज़िक्र किया कि जो स्मॉग है ये लाहौर का मसला नहीं है, ये मुल्तान से लेके इस्लामाबाद पिंडी तक ये तकरीबन 10 करोड़ अवाम का मसला है, और इसके अंदर बूढ़े बच्चे ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। हम पूरा सेगमेंट इसके ऊपर रखेंगे, मगर क्योंकि सियासत और अदालतें और ये चीज़ें पहले पाकिस्तान के अंदर सारी मैं देख रहा था टॉक शोज़ इन्हीं पे ही थे, 95-98% जो है वो इन्हीं पे थे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो इलेक्शन हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? पहले तो आपने जो कहा कि हाँ ये ग्रुप आज़म तारड़ का ग्रुप है और दूसरा जो है हामिद खान का ग्रुप है। टेक्निकली वो उसको कहा जाता है आसमा जहांगीर का ग्रुप है, जिसको कि आज़म तारड़ और हुकूमत की हिमायत हासिल है, JUIF की में हिमायत हासिल है। दूसरी नहीं, टेक्निकली तो वो जो ये भी एक अलमिया है, और ये सितम ज़रीफ़ी कह ले आयरनी कह रहे हैं कि वो जो उनके कैंडिडेट हैं रऊफ़ अता साहब जो हैं वो JUI के हैं, और वो कामरान मुर्तज़ा सेनेटर के चेंबर से मुंसलिक हैं। सो ये भी एक दिन है। वो बहरहाल उनको इस वक्त तक जो है बर्तरी हासिल है। और दूसरी तरफ हामिद खान के ग्रुप के जो हैं मनीर काकड़ साहब वो अभी पीछे हैं, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर क्लियरली नज़र आ रहा है कि वकला के अंदर ये एक तकसीम है। क्योंकि समझा ये जा रहा था कि इसकी सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए भी है कि एक आइनी बहरान इस वक्त चल रहा है कि 26वीं तरमीम आई हुई है, और उसके अंदर ये बहस चल रही है कि क्या वो आइनी है नहीं है, उसको चैलेंज किया गया है तो क्या वो स्ट्राइक डाउन होनी चाहिए, उसके अंदर क्या वो बुनियादी ढांचे को अफेक्ट करती है, क्या वो बुनियादी हकूक़ को सलब करती है, क्या वो उससे एग्जेक्टिव के पास पावर गई है या नहीं। तो ये सवालात थे, और ये जो फ़ैसला है इससे ये पता चल रहा है कि वकला मुनक़सिम हैं इसके ऊपर, कम अज़ कम ये है। मगर इसमें जो नॉमेनक्लेचर जो होता है वो मैटर करता है। उसके अंदर एक और मज़ीद आयरनी ये है कि आसमा जहांगीर का ग्रुप ये कह रहा है, आसमा जहांगीर जो थी उनका और HRCP की वो फाउंडर मेंबर थी, और उनका और HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमेशा एक मौक़िफ़ था, वो अलहदा नहीं हुआ था। तो ये पहली दफ़ा है कि HRCP ने खुले अल्फाज में ही, उनकी प्रेस रिलीज़ मेरे आगे पड़ी हुई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है 26वीं तरमीम में कि ये आइन की बुनियादी जो है ढांचे के ख़िलाफ़ है, बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, और उन्होंने एक लंबी लिस्ट भेजी हुई है जिस पे एतराज़ात हैं,
جبکہ ان کے نام سے ایک بنا ہوا گروپ جو کہ آسما جہانگیر کہلاتا ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی بھی ان کے جو پہلے بھی ان کے جو آفس بیرر جو مین کرتا دھرتا ہے وہ اس کی حق میں کرتے رہے ہیں, اور جو کہ مقتدرہ کا بھی وہی بیان ہے. تو آسما جہانگیر کا سٹانس بھی بدلا. دوسرا یہ بھی کبھی نہیں تھا ہوا کہ آسما جہانگیر جو ہے JUI کی اب حیت بدل گئی ہے, مگر بہرحال وہ طالبان کی ایک پرنسپل پارٹی تو وہی رہی ہوئی ہیں, تو یہ بھی ایک حیرانی ہے. دوسری طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ PTI نے بھی ایک بڑی غلطی کی کہ اس کو حامد خان گروپ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ ان کو آسما جہانگیر گروپ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آسما جہانگیر کا یہ موقف نہیں رہا ہوا. اس کو حامد خان اس لیے ہونا چاہیے تھا, اس سے وہ PTI کا انہوں نے سٹانس بنا لیا. یہ ایشو جو تھا یہ اصولی طور پہ وکیلوں کا ہونا چاہیے تھا جو کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے. اس کو PTI سے, اور وہ بھی حامد خان سے, حامد خان کے ایک پرانی وہ یہ جو ہے جوڈیشل پالیٹکس کرتے ہیں یہ اس طرح کے الیکشنز کی, تو ان کے کچھ مخالف ہیں, کچھ ان کے حق میں ہیں, وہ دھڑے بندے میں ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن پولیٹیکل پارٹیز سے نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کی نظریے سے, ایشو سے, اور آزادی عدلیہ کے ساتھ, اور آزادی اظہار اور آزادی جمہوریت کے ساتھ ہونی چاہیے. پر بہرحال اس کا اب ایشو یہ آ جاتا ہے کہ حکومت نے اشارہ کیا اعلان ہی کر دیا ہے کہ وہ ججز کی تعداد سپریم کورٹ کے 17 سے 23 کرنے جا رہے ہیں, بلکہ میں سن رہا تھا ابھی طلال چودھری کہہ رہے تھے 23 سے بھی زیادہ بڑھ سکتے ہیں. اب اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت جو آخری مخصوص نشستوں میں جس طرح فیصلہ آیا ہوا تھا تو وہ 8-5 کی اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے, اور اگر حکومت اس کو وہاں کی اکثریت کو جو ان کے خلاف ہے اس کو اقلیت میں کنورٹ کر لیتی ہے اور اپنے حق میں کر لی. جب یہ 6 جج ہیں, لیٹ سے آگے 8-5 کی آئی یا 11-5 کی جو آئی, تو یہ جب 6 جج آئیں گے یا 6 سے زیادہ آئیں گے تو 12-13 جج جو ہیں, کیونکہ یہ جو جج آ رہے ہیں یہ ایسی جوڈیشل کمیشن بنا رہا ہے جس کے اندر گورنمنٹ کی اکثریت ہے. اکثریت کلیئرلی ہے کہ اس کی حیت اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر 6 لوگ ہیں, وہ تو 13 کے ٹوٹل ہیں, 6 تو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, تو 5 ججز میں سے ان کو صرف 1 چاہیے, 1. اور وہ کلیئرلی جو فیصلوں سے آپ کہہ سکتے ہیں, ججز کا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کدھر جاتے ہیں, مگر ماضی دیکھتے ہوئے, تاریخ دیکھتے ہوئے, ججز کے فیصلے دیکھتے ہوئے ان کو کم از کم دو ایسے جج حضرات ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آئیں گے, ان کو صرف 1 چاہیے. باقی جو 6 ہیں بڑی چلاکی کے ساتھ انہوں نے, گورنمنٹ نے 13 میں سے ایک اعظم تارڑ صاحب ہیں, ایک اٹارنی جنرل ہیں, وہ بھی گھر کے آدمی ہیں, اور بار کونسل بھی تقریباً ہمیشہ گھر کی حکومتی اس کی ہوتی ہے. اور پارلیمان میں انہوں نے بڑی چلاکی سے جو ہے 5 جو لوگ لیے ہیں, 2 اپوزیشن اور گورنمنٹ کے بلا کے جو 5واں لیا, ایک بڑی مورل ایک گراؤنڈ اپنی طرف سے لی, اور یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی ہم نے دیکھیں عورتوں کی اور اقلیت کے لیے اور علماء کی شمولیت کے لیے ایک 5واں بھی ممبر ڈال دیا. اور اس سے چلاکی یہ کی تھی کہ جو 5 پارلیمان سے لیے وہاں میجورٹی اپنی کر لی, 3 یہ کر لیے, 3 گورنمنٹ کر لیے, 6 ٹوٹل 13 ہے, 1 جج چاہیے, 7 کی میجورٹی. سو یہ کہنا کہ یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن یہ نہیں ہے, یہ حکومتی اکثریت ایگزیکٹیو کی اکثریت والی ایک کمیٹی ہے جو کہ یہ 6 ججز کرے گی. جب یہ 6 ججز کر لیں گی, اور کل کو یہ جو کہ چیلنج ہو گئی ہے یہ 26ویں ترمیم, اور اگر اس کا کیونکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ فل کورٹ, ایک ڈیمانڈ بھی ہے کہ فل کورٹ اس کو سنے گا, وہ فل کورٹ کی اب یہ سوال ہوگا حیت جب بدل دی جائے گی, کیونکہ جس پھرتی سے گورنمنٹ جا رہی ہے عدلیہ اس پھرتی سے نہیں جا رہی. ایک تو عدلیہ جا نہیں سکتی, پھر جو اس وقت جو عدلیہ کو لیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس سمیت, وہ بڑے مدبر لوگ ہیں, وہ ساتھ میں ان کو اپنی لیگسی کا بھی خیال ہے, گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے, انہوں نے وہ گھنٹوں میں کام کر رہے ہیں, دنوں میں بھی نہیں کر رہے, وہ بالکل دھڑا دھڑ یہ کروا کے. تو جب تک اگر یہ جب چیلنج ہوگی وہ ہوگی, اگر فل کورٹ بھی بیٹھے گا تو اس کی اگر اس جوڈیشل کمیشن کے تحت یہ ہو گیا تو پھر یہ حیت بدل چکی ہوگی. سو اس لیے سپریم کورٹ کے یہ جو بار کے الیکشنز ہیں اس سے اگر وکلاء میں بھی یہ تقسیم ہے
تو پھر جو ہے یہ یہاں پہ ایک خرابی نظر آتی ہے جس سے کہ یہ بحران بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی کچھ ہی دیر میں ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عامر صاحب, لیکن مجھے یہ بتائیے یہ جو پھر وکلا تحریک کے حوالے سے ہم باتیں سن رہے تھے, بعض گشت سن رہے تھے, آپ کی اجازت میں ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ اس وقت جوائن کر چکے ہیں, میں ان کو بھی انٹروڈیوس کراتی ہوں. اس وقت لیگل ایکسپرٹ ہیں بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب, وہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں. پنسوتا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ان کے ہمراہ سینئر صحافی اور کورٹ رپورٹر ہے ثاقب بشیر, وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ثاقب آپ کے وقت کے لیے بھی بہت شکریہ. وکلا تحریک کا سوال آپ کے سامنے میرا بھی باقی ہے, باقی آپ پنسوتا صاحب. میں بیرسٹر آپ کی اجازت سے ثاقب سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ثاقب یہ جو ابھی تک کی جو اطلاعیں آ رہی ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ میں آگے کہہ رہا تھا کہ یہ آسما جہانگیر گروپ کہنا تھوڑی سی زیادتی, کیونکہ آسما جہانگیر کا کبھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے موقف ڈیفرنٹ نہیں ہوا تھا, یہاں بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. سو اس کو کوئی اور نام لے لیتے تو ان کا نام کے ساتھ جوڑنا یہ زیادتی ہے. اور یہ میں آپ کہنے سے پہلے یہ بھی کہہ چکا تھا, حامد خان بھی گروپ نہیں ہونا چاہیے تھا, ان کو چاہیے تھا یہ ایک بائی پارٹیزن ایک اوور آل نظریہ یا عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے کرتے, اس کو پیپلز پارٹی کا گروپ نہیں ہے. بہرحال ان کے بعد برتری ہے. تو اس سے کیا مطلب لیں کہ یہ جو میں نے آگے بیان کر رہا تھا اس کا امپیکٹ جو آگے یہ 26ویں ترمیم کی سپریم کورٹ کے اندر جنگ ہوگی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وکلاء سے جج حضرات کیا انفلوئنس لیں گے اور یہ کتنا کہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو آسما جہانگیر گروپ, آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ اعظم نذیر تارڑ گروپ اور مسلم لیگ نون بیک گورنمنٹ بیک جو ہے وہ گروپ ہے, اور پچھلے 2 سال میں بھی جو ان کے صدور آتے رہے ہیں, یا ابھی شہزاد شوکت صاحب تھے تو وہ گورنمنٹ جو بھی بیان دیتی تھی, جو ان کا نیریٹو ہوتا تھا, اسی کے مطابق سپریم کورٹ بار جو ہے وہ ہمیں چلتی نظر آتی. پاکستان بار کونسل میں بھی وائس چیئرمین فاروق اچ نائک ہیں. ابھی جو بن رہا ہے سینیریو, اس میں صدر جو ہے وہ وہی آسما جہانگیر گروپ, اور جو سیکٹری ہیں وہ آ رہے ہیں حامد خان گروپ سے. ماضی میں ہم نے دیکھا جب عابد زبیری صاحب, اچھا یہ ابھی تک فگرز آئے نہیں رہے ہیں کہ یہ بڑی کلوز کیونکہ مارجن چل رہے ہیں, تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی تک کی یہ اطلاعیں کہ شاید ان کے سیکٹری جو ہیں شاید وہ اس میں آئیں. میں نے نہیں کیس تقسیم تو ہو گئی نا. جی بالکل, ابھی تک یہی اطلاعات ہیں. عابد زبیری صاحب جب سپریم کورٹ بار کے صدر بنے تھے تو وہ حامد خان گروپ سے تھے, تو لیکن ان کی جو پوری کیبنٹ تھی اس کیبنٹ میں آسما جہانگیر گروپ کی اکثریت تھی, تو انہوں نے پورا سال ان کو چلنے نہیں دیا. مطلب ہمیشہ سے ان کا ایک الگ سٹانس ہوتا تھا. وہ ایک سپریم کورٹ بار کے صدر کے طور پر تو مختلف پٹیشنز بھی فائل کرتے تھے, مختلف جگہوں پہ پریس ریلیز اپنی جو ہے وہ انفرادی حیثیت میں دیتے تھے, لیکن پوری سپریم کورٹ بار کی طرف سے ان کو وہ میجارٹی نہیں ملی تھی. اگر کوئی ایسی سچویشن بھی بنے کہ سیکٹری کے ساتھ اگر میجارٹی آ جائے کیبنٹ میں, تو پھر بھی ایک مختلف جو ہے وہ ہمیں سینیریو نظر آئے گا. لیکن اوور آل صدر کا جیتنا میرا خیال ہے کہ وہ گورنمنٹ کی کم سے کم زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ اس کو ریلیف جو ہے وہ ملے ہی ہے, کہ اس لحاظ سے کہ کیونکہ آج ہی حامد خان صاحب نہیں اور دیگر جو وکلا تھے کراچی, خاص طور پر کراچی بار کی میں بات کروں گا, جہاں سے جو منیر کاکڑ صاحب ہیں ان کو بہت جو وہ بڑی میجارٹی جو ملی ہے, تو کراچی کے وکلا بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک ریفرینڈم ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے, یا جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں, یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر جو قدغن لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یا 2 سپریم کورٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, تو اس کے خلاف ایک ریفرینڈم ہوگا. تو اس ریفرینڈم کو میں بیرسٹر صاحب سے آپ کی اجازت سے, بیرسٹر صاحب ایک تو اوور آل اس کا کیا امپیکٹ آئے گا, یہ جو عدلیہ کے اندر یہ جو بہت بڑا ایشو 26ویں ترمیم کے حوالے سے چل رہا ہے اس پہ اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. دوسرے کافی سرپرائزز ہیں کہ لاہور اور پشاور سے جو ہے حامد خان گروپ کا ہارنا اور کراچی سے جیتنا, کیا کہیں گے اوور آل اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ جی عامر صاحب, جو لیگل ہماری لائرز الیکشنز ہوتے ہیں نا, ان کو پیورلی ویو کرنا کہ کسی پولیٹیکل جماعت کی الائنس ہے کسی کے ساتھ, اس کی بیسس پر کوئی ریزلٹس آئے ہیں, میرا خیال یہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ایسے نہیں ہے. ہمارے وکیلوں کے الیکشنز میں ذاتی تعلقات بہت میٹر کرتے ہیں, کینڈیڈیٹ اچھا برا ہونا بہت میٹر کرتا ہے. پھر وکیلوں کی اپنی دڑا بندیاں ہوتی ہیں جس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ شاید پی ایم ایل این کا وکیل بھی آ کے ادھر ووٹ ڈال جائے, یا پی ایم ایل این کا وکیل نہ ہو, پی ٹی آئی کا ہو, وہ دوسری طرف ووٹ ڈال جائے. وکیل اپنا الیکشن بڑا ڈفرنٹ طریقے سے اس میں ووٹنگ کرتے ہیں. اور اس دفعہ بھی جو آپ کو نظر آیا ہوگا, کیونکہ جو رؤف صاحب جیتے ہیں جن کا بھی نظر آ رہا ہے, وہ کینڈیڈیٹ بیسکلی پنجاب بیسڈ کینڈیڈیٹ تھے, اور اس دفعہ باری تھی بلوچستان کی, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو جو سارا مارکیٹ کیا وہ ایز اے پنجابی کینڈیڈیٹ کیا, جو کہ جس کا ایک بڑا امپیکٹ آیا. دوسرا ان کے پیچھے پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ گروپ تھا. اچھا, اب اس گروپ کا بھی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ہم ہر دفعہ ان کو ڈسکشن میں لاتے ہوئے کہتے ہیں شاید پی ایم ایل این بیکڈ گروپ ہیں.
PMLN को ज़रूर बैक कर सकती है, लेकिन ये ग्रुप इन इट सेल्फ भी बड़ा एक तगड़ा ग्रुप है जिसने पाकिस्तान में बहुत सारे इलेक्शंस जीते। इनमें लोग जो हैं उनका स्टाइल ऑफ कैंपेनिंग, स्टाइल ऑफ इलेक्शनरिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। तो वो सारे फैक्टर्स उसमें कपल इन करके तो फिर आपको एंड में रिजल्ट मिलता है। अब आपने पूछा इसका इम्पैक्ट, देखिए इम्पैक्ट ऑफ कोर्स जो सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होता है, बट वंस अगेन इंसान के ऊपर एज अ पर्सन भी बड़ा डिपेंड करता है कि वो कैसे चलना चाहते हैं। क्या वो बिल्कुल ग्रुप से बाउंड होंगे या वो अपनी कोई इनफरादी हैसियत में भी कोई चीज़ करना चाहेंगे। तो इस वक्त इस जंक्चर पे मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट बार का जो सदर है उसको बहुत देख सोच समझ कर पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में बड़ी क्लियर पोजिशंस लेनी पड़ेंगी। ये कहना जी कि मेरा ग्रुप, वैसे तो मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के भी कंप्लीटली हक में नहीं हूँ कि पूरा ग्रुप ये कहता है कि ये वाली पोजीशन है, और इनकी भी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट यही आई थी कि हम 26वीं तरमीम जो है उसके ना हक में ना खिलाफ में, हम तो उसके ऊपर वोट ही नहीं मांग रहे। सो इनको पोजीशन लेनी पड़ेगी। बट यस, जिस तरह हामिद खान ग्रुप की एक वसिफरस पोजीशन है वो शायद ना ले सकें, लेकिन नीचे सेक्रेटरी अगर उनकी साइड से आ जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केओस रहेगी, क्योंकि सेक्रेटरी की पोजीशन भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एक स्प्लिट में रहेगी जिसका ज्यादा बेनिफिट मुझे लगता है शायद गवर्नमेंट ले जाएगी। जी क्लियरली जो भी इसको जैसे मर्जी इसको डिफ़ाइन कर दिया जाए, एक तो बड़ा क्लियरली कहा जा सकता है कि वकला जिस तरह के हम उम्मीद कर रहे थे कि मुत्तहद होंगे इस इशू पे, तो वो उस तरह के मुत्तहद नहीं नज़र आते, जैसे मर्जी इसकी इंटरप्रिटेशन कर ली जाए। मगर साकिब ये अब सवाल नेक्स्ट ये आता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि जी वो 17 से 23 जज करने जा रही है, और वो ऐसी जुडिशल कमीशन के ज़रिए करने जा रही है जिसके ऊपर बड़े सवाल हैं, और आईनी अदालत और 26वीं तरमीम चैलेंज हो चुकी हुई है। तो क्या ये ऐसे अदालतें होने देंगी कि ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि क्यों किया जा रहा है और इससे अदालत की हैयत बदल जाती है? तो ये क्या फर्स्ट थिंग एग एंड चिकन डिबेट आ जाती है, पहले क्या होगा, ये जज लगेंगे या पहले वो पिटीशन लगेगी और ये इसको रोका जाएगा? नहीं, जज लगना या जज की तादाद अगर गवर्नमेंट बढ़ा देती है, कानून साजी कर देते हैं, अब जज लगना जो है वो एक बड़ा मरहला होता है। हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट में अगर एनुअल बुनियादों पर देखा जाए तो अभी जस्टिस काजी फाइसा उनके दौर में 3 जज लगने थे, वो भी तकरीबन साल लग गया उसको लगाने में भी, पूरा प्रोसेस करने में भी। तो ये नहीं हो सकता कि वो यकदम जो है वो करेंगे, तरमीम करेंगे लेजिस्लेशन करेंगे और साथ ही साथ जजेस जो है वो लग जाएंगे। ये जो है वो होता मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। पहला काम जो करने वाला है, जो चीफ जस्टिस काजी या अफरीदी उनके जो है वो सामने है, बड़ा चैलेंज है, वो आईनी तरमीम जिनको चैलेंज किया गया है, जिसके बेनिफिशरी लामहला वो खुद भी हैं, वो 3रे नंबर पर थे, उनको चीफ जस्टिस जो है बनाया गया है। तो उन आईनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है, उन पिटीशंस का करना क्या है? उनका एक ही हल नजर आ रहा है। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो 4थे नंबर वाले एक जज को जो है वो आईनी बेंचेस का हेड बना दें जो खुद बेनिफिशरी हों, और वो जो है वो आगे कोई बेंच बना रहे हों 5-7 के जजेस के बेंचेस वाली। ये बात नहीं है। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बैठेगी तो वही इस आईनी तरमीम को, इतना बड़ा मैटर है, इसको देख सकती है, जहां पर यह कदगन भी आती है कि पार्लियामान की हुई लेजिस्लेशन को आप नहीं देख सकते, मेंटेनेबिलिटी, बहुत सारे इश्यूज होंगे। तो इसलिए फुल कोर्ट ने ही देखना है। अब जो नजर आ रहा है कि जो आईनी तरमीम है, आईनी बेंचेस के अलावा ये फुल जो वो नहीं देख सकती सुप्रीम कोर्ट, तो जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उससे ही रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा जजेस को भी, हुकूमत को भी, कि वही फुल कोर्ट को एंडोर्स करे कि ये फुल कोर्ट जो है वो आईनी बेंच है, और आईनी बेंच वो फुल कोर्ट उस आईनी तरमीम को सुने, देखे और उसके बाद जो है फैसला करे। यही हाल है, इसके अलावा कोई हाल नहीं है। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत जो है वो कल लेजिस्लेशन करे और 4 दिनों के बाद कहे कि हम जो है वो 7 जज अपने जो है वो उसमें ऐड करेंगे, वो फुल कोर्ट बने 23 जजेस की और वो फैसला करे। ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन नजर आता है। बैरिस्टर साहब, वो मैं वाकई ये बड़ी लॉजिकल बात लगती है। मैं इसलिए यही कह गया कि जिस तरीके से ये होता है, ये आईनी तरमीम का हुआ है कि वो जुमे को आप देखें, आज जो है मंगल हो गई है, वो आज इशारे आए हैं, जुमे को उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, और जिस तरह पहले होता है रातों रात वो पास होते हैं वो आईनी तरमीम दोनों हाउसेज से, और सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ज़रदारी साहब कभी नहीं उठे, वो सुबह फजर के वक्त उठ के जो है ना उन्होंने साइन करके वो अदालत के खुलने से पहले ही जो है वो हो चुका हुआ था। मगर बक स्टॉप्स एट द चीफ जस्टिस इन द एंड, कि क्योंकि जुडिशल कमीशन के हेड भी वही हैं, तो उन्हों पे मुनहसर होगा कि वो कब ये इसको लगाते हैं और इसका तनाजुर देखते हैं, ऐसा ही होगा। देखिए सर, कोई भी जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान में आते हैं ना जी, वो अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाते हैं, और इस चीज़ का देर वेरी कोग्निजेंट ऑफ दैट।
اور اگر آپ پاکستان کے پچھلے 5-6 چیف جسٹس چھوڑیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی لیگیسی اور اس کے اوپر ہم کامنٹ کر سکتے ہیں. اور بالکل جو ایکس چیف جسٹس ہیں ان کی تو لیگیسی آپ سب کے سامنے ہے, ہم ان کی لیگیسی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی ہم نے 1 سال. اس وقت جو چیف جسٹس صاحب ہیں جن کی اپیرنٹلی بیکاز جو ان کا ایک شہرت ہے, جو ان کی ایک پاکستان کے اندر ہی از ٹاک آف دا ٹاؤن, آئی تھنک ہی از پرابلی ون آف دا موسٹ وائبرنٹ چیف جسٹسز دیٹ ویو ہیڈ. اور ان کی کچھ سرٹن سیٹ آف بلیفس ہیں, اگر تو وہ ان سیٹ آف بلیفس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اپنی لیگیسی کا سوچتے ہیں تو پھر ان کو یہ 26ویں آئینی ترمیم بھی دیکھنی پڑے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا یہ نہیں کرنا, بٹ یس دیر از دس رائٹ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان کہ اس ترمیم کو آن دا ٹچ اسٹون آف فنڈامنٹل رائٹس آپ ضرور دیکھیں اور اپنی لیگیسی کا سوچتے ہوئے ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. اب دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی لیگیسی کس طرح کی چھوڑنی ہے. اس میں 2-3 ان کے فیصلے جو شروع کے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی جو کاروائی ہے اس کے بعد جو بیسیکلی وہ لوگ بیٹھے ہیں, جو فل کورٹ اجلاس ہوا ہے اس کے بعد لوگ بیٹھے ہیں, اور جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی کمیٹی ہے, اس سے انہوں نے میسج بڑا کلیئر دیا ہے کہ یو آر آل ایکول. As far as I am concerned, I am just the first among equals. اور وہ first among equals والی پوزیشن پر رہیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ کے سامنے ہے جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ایک زمانے میں ان کی بڑی اچھی شہرت تھی, لیکن جب وہ چیف جسٹس بنے ہیں تو آپ کے سامنے کہ ہم ان کو کس طرح کے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. دوسرا, پاکستان کو اس وقت رول آف لا کی جو اگر ضرورت ہے تو آئی تھنک اس سے زیادہ ضرورت پاکستان کو ہے نہیں اس سے پہلے کبھی. سو دا چیف جسٹس آف دس کنٹری ہیز ٹو میک اے ڈیسیژن, پولیٹیکل ڈیسیژن میں اس کو نہیں کہوں گا, پالیسی ڈیسیژن کہوں گا, ایز دا فرسٹ امنگ ایکولز, ایز دی ایڈمنسٹریٹو جج, کہ ان چیزوں کا کیا کرنا ہے. اگر ان چیزوں کو پولیٹیکل سائڈ پر چھوڑنا ہے تو پھر 27ویں بھی آئے گی, 28ویں بھی آئے گی, اور اس سے زیادہ سپیڈ پائے گی, ہو سکتا ہے ایک دن میں 2 آئیں. سو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور آپ بالکل ان کو اسٹرائک ڈاؤن نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں, بٹ ایٹ لیسٹ پاکستان کی پبلک کا, میرا آپ کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو ایگزامن کیا جائے آن دا ٹچ اسٹون, یا اسی طرح ایگزامن کیا جائے جس طرح قاضی صاحب بہت سارے کیسز میں بیٹھ کے چیزوں کو ایگزامن کرتے تھے. اور اگر بلہ لیا جا سکتا ہے تو پھر آپ 26ویں ترمیم جو اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے, یہ تو ایک رائٹ ہے جی ہمارا فنڈامنٹل. یہ ثاقب, اس میں ایک اور جو شروع میں جو تاثر دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے, جس طرح بیشتر صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے کلیئرلی یہ انڈیکیٹ تو کروایا کہ وہ متحد کرنا چاہتے ہیں اور یہ تقسیم ختم کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے وہ انہوں نے دوبارہ وہ ریکانسٹیٹیوٹ کی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجرز والی کمیٹی جو ہے, اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ بھی جو ہے اس کے اندر وہاں سے سعودی عربیہ سے شامل ہوئے. پھر ایک اور جو انڈیکیشن آئی کہ انہوں نے 2 جو جج لگائے گئے تھے ایڈ ہاک, ان کو اس فل کورٹ کے اندر نہیں بٹھایا, جو کہ ایک وہ بھی ایک میسج تھا. تو مگر اس سے پہلے یہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو اتنی جلدی نہیں ہے کہ منٹوں میں اور دنوں میں یہ جج لگ جائیں گے سارے, یہ دن لگ جائیں گے. بٹ سب سے جو فوری طور پہ دیکھنا ہوگا, فرسٹ انڈیکیشن تو عمل درآمد ہوگا مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ, کہ وہ کافی 2 ایکسپلینیشنیں بھی آ چکی ہوئی ہیں. تو یہ ایک سب سے پہلے ٹیسٹ یہ نہیں آ جائے گا عدالت کے لیے؟ جی بالکل, یہ بھی ایک چیلنج ہے. اور ٹریبیونلز بھی آج ویسے بائی دا وے اس کے بھی جو پنجاب کے اندر غالباً وہ جو چیلنج ہو گیا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی میں چاہوں گا بعد میں پوچھنا آپ سے. جی, یہ مخصوص نشستوں کے کیس کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد کروانا یہ ایک بڑا چیلنج ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ بھی ویسے بھی سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ ہو اس پر کسی بھی ادارے پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. بلکہ جسٹس منصور علی شاہ ایک تقریب میں انہوں نے جب 12 جولائی کے بعد جو ہے ایک بات کی تھی تو وہ بھی گورنمنٹ کو بڑی عجیب لگی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہر حال میں اس پر فیصلے, سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرنا ہے, کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے. تو اب کوئی اور جب راستہ ہی نہیں ہے تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی ان کے لیے ایک چیلنج ہے, کیونکہ اگر وہ اس مخصوص نشستوں کے کیس اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرواتے تو یہ ایک میرا خیال میں ایک سیکوینس ہمیں نظر آ رہا ہے. پہلے وہ 90 روز الیکشن کروانے کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل نہیں ہوا تو اس پر کسی نے کچھ نہیں بولا, کوئی کنٹیمپٹ نہیں لگی, سب جو ہے وہ سکون سے چل رہا تھا. اب 12 جولائی کے اس فیصلے پر عمل نہیں ہوا, الیکشن کمیشن سریعام عمل نہیں کر رہا, 2 دفعہ وضاحتیں ہو چکی, ہر چیز بڑی کلیئر ہو گئی الیکشن کمیشن کے سامنے, اس کے باوجود عمل نہیں ہو رہا. اگر اس فیصلے پر عمل نہیں کروایا جاتا تو میرا خیال ہے ہمیں پھر انتظار کرنا ہوگا کہ آئندہ سپریم کورٹ سے فیصلے کچھ آئیں گے, اس پر بھی عمل نہیں ہوگا, اور ہائی کورٹس اور خاص طور پر میں بات کروں گا پھر سیشن کورٹ اور سول کورٹ کے فیصلوں پر تو آپ بھول ہی جائیں کہ جو گورنمنٹ کے خلاف ہوں گے, جہاں وہ چاہیں گے کہ اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے تو وہ عمل جب وہ سریعام نہیں کریں گے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اس لیے سپریم کورٹ سے ایک کلیئر میسج جانا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پر عمل ہونا ہی ہونا ہے. اگر نہیں ہوگا تو پھر اس کے اثرات ہمیں جس طرح جوڈیشری پر, ویسے جسٹس منصور علی شاہ بڑے کمپیٹنٹ جج تھے, انڈیپینڈنٹ جج تھے, ان کے ساتھ کوئی جب میرٹ پہ اگر دیکھا جاتا تو ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا تھا. صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ یا حکومت کے خلاف فیصلہ دیا تو اس کی بنیاد پر ان کو جو ہے وہ مائنس کر دیا گیا. اس کا ایک اثر آیا ہے ہائی کورٹس اور نیچے سول جج تک
کہ تمام ججز پر کہ تمام ججز کو اپنی نوکری آپ اس کو کہیں یا جو بھی اس کو کہیں کہ جو ڈیوٹی ہے اس پہ کہ اب جو وہ چاہیں گے وہ کروائیں گے. اور جو مسٹر صاحب یہ ثاقب نے بڑے ہی, کیونکہ ہمارا سارا فوکس جو ہے سپریم کورٹ پہ ہو جاتا ہے, ظاہر ہے وہ عدالت عظمیٰ ہے, تو مگر جو نیچے ہائی کورٹس اور نیچے لوور جوڈیشری کے اوپر اس کے جو اثرات ہیں کہ یہاں پہ تو قانون بنا کے جج بڑھائے جا رہے ہیں, اور ہائی کورٹوں میں جو ان کی ریکوائرڈ, جس طرح پتہ نہیں 12-14 جج شاید لاہور ہائی کورٹ میں مسنگ ہیں, جو ان کا کوٹا ہے وہ وہاں نہیں پڑ رہا. دوسرا وہاں جو صوبوں کے اندر آئینی عدالتیں بنائی جائیں گی تو وہاں کے بھی جو چیف جسٹسز ہیں وہ بھی تو سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا اختیار بھی جہاں یہاں پہ آدھا یا آدھے سے بھی کم ہو جائے گا, ان کو بھی محدود ہو جائے گا. پھر میری یہ اپنی ذاتی اطلاع تھی, یہ میں نے کل بھی شیئر کی, کہ وہ جج ڈر رہے ہیں کہ کوئی بھی کافی اپنے آپ کو نہ بھی کریں گے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا نام آئینی عدالت میں نہ دے دیا جائے کہ یہ 2-1 سال پتہ نہیں اس کا بننا ہے نہیں بننا, مگر ہمارے اوپر یہ گالی بن جائے گی, پیچھے جج سے بھی زیادہ برا ٹھپا لگ جائے گا کہ ہم ایجنٹ ہیں, ایجنٹے کے ساتھ ہیں. کیا کہیں گے؟ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. میں بیسکلی وہی اپنی پچھلی والی بات کو دوبارہ ایک براڈر کانٹیکسٹ ریپیٹ کروں گا کہ جو جج آپ جب بنتے ہیں ایک بہت بڑا منصب ہے. ایک زمانے میں تو اس کی ایک بڑی آپ سگنیفیکنس تھی. سو آج کے ججز کو بھی اکراس دا بورڈ ریئلائز کرنا ہے کہ ہاؤ ڈو دے ایکسپینڈ دیئر جورسڈکشن, یا ایگزسٹنگ جورسڈکشن کو وہ کس طرح امپلیمنٹ کریں. اب جتنی ہاپ جسے کہتے ہیں یہ ہپ ہاپ ٹائپ سچویشن بن چکی ہے میں سمجھتا ہوں, اور ساری ایک کلیئرٹی ہے ہی نہیں. آج بھی ہم ہائی کورٹ میں کھڑے ہوئے تھے تو ہمیں بڑی پرابلم ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 199 کو ہم نے کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے. جج سب کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. بڑا ال ڈرافٹڈ قسم کی ہماری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے جس میں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم نے چیزوں کو کیسے کرنا. But this is the time that they have to stand by the Constitution of Pakistan, جو Constitution of Pakistan کی اپنی ٹینر ہے. اور جہاں تک بات ہے فیصلے کی امپلیمنٹ ہونے کی, آرٹیکل 189 بھی تو اسی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے نا جی. It says کہ as much as it decides a question of law, the judgment shall be binding on all the courts. اور ہر ایک پر وہ بائنڈنگ ہے. ایک زمانے میں تو یہ بتایا جاتا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ججمنٹ کو فائلیٹ اور فلاؤٹ کرنے کا. ادھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس ہیں پاکستان, ان کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے, اور وہ ٹیسٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس ججمنٹ کے اندر انہوں نے خلاف فیصلہ دیا ہوا ہے. تو ایک تاثر یہ بھی جائے گا کہ اگر اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرتے کہ شاید وہ اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ ہونا نہیں دینا چاہتے, تو ہی ہیز ٹو ڈسپیل دیٹ. سیکنڈلی, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی جگہ ان کو لگایا گیا تو ایک پبلک تاثر یہ بھی ہے کہ وہ ان کی پوزیشن پر لگے, انہوں نے اس تاثر کو بھی دیکھنا ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ ساری باتیں مٹیریل ہیں کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے. پاکستان کا آئین آرٹیکل 189 بڑا کلیئر ہے کہ اس ججمنٹ نے امپلیمنٹ ہونا ہے. اگر آپ نے اس ججمنٹ کو امپلیمنٹ نہیں کرنا تو ثاقب بھائی کی بات 100% درست ہے. کل کو پھر سول کورٹ آلریڈی آج کل کوئی نہیں مانتا, جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی بات ختم ہو جائے گی, پھر ہم ججمنٹس لے کے پھرا کریں گے, بندہ ڈھونڈا کریں گے, سر ذرا کائنڈلی امپلیمنٹ کرا دیں. لیکن بیرسٹر صاحب ابھی سچویشن اور بھی تو ٹف ہے نا. آپ نے آرٹیکل 189 کا حوالہ دیا ہے. 2 دن پہلے ہمارے اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, وہ یہ بات علل اعلان کرتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے یہ مخصوص نشستوں والے فیصلے پہ بالکل عمل درآمد نہیں کریں گے. تو سچویشن تو اور بھی ٹف ہو گئی یہاں پہ. دیکھیں جی, اسپیکر صاحب بنیادی طور پہ ویسے تو بڑے ڈیسنٹ آدمی ہے, پر میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں. اگر کوئی اور آدمی بات کرے نا مجھے سمجھ آئے. ایاز صادق صاحب جو کہ ون آف دا موسٹ ڈیسنٹ پارلیمنٹیرینز, وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا معاف کیجیے گا ایچسن کا باعث آ رہا ہے, یہ کوئی پہلا فیصلہ نہیں. اس طرح یہ کلاس فیلوز کو پروٹیکٹ کرنا چھوڑ دیں. یہ انہوں نے اس طرح کے متواتر تیسرا ٹینیور بیان اس طرح کے بے تاجہ دیے. میں آپ کی اجازت تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر دوں سر, آپ کی اجازت. اب پاکستان کی سیاست, جوڈیشری, ہر چیز ایچسن کے ہاتھ آ گئی, تو ہمیں کچھ تو کرنے دینا سر. ایک دوسرے کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو ٹھیک ہے. میں 2 منٹ آپ سے لوں گا کیونکہ آپ بہت زیادہ بیسٹر صاحب جورسپروڈنس کو ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. تو یہ میں نے شیئر ٹویٹر پہ بھی کی تھی. یہ اتفاق یہ ہے کہ ہم گھوم پھر کے کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ ذمہ داری جو ہے وہ یا آفریدی چیف جسٹس صاحب پہ آ گئی ہے. اور یہ اتفاق ہی ہے اس دفعہ کہ ہندوستان میں اور پاکستان میں ایک ہی موقع پہ دونوں جگہ پہ چیف جسٹسز لگے ہیں. یہاں یا آفریدی آئے ہیں, وہاں سنجیو کھنہ صاحب آئے ہیں. میں 2 منٹ لوں گا ان کی ہسٹری جو ہے نا شیئر کرتے ہوئے کہ ان کے والد صاحب بھی سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے جج تھے. ان کے جو انکل تھے, ان کے جو چچا یا تایا تھے, ہنس راج کھنہ صاحب, وہ ایک آئیکن ہیں ہندوستان کی جوڈیشری میں, اور اس وجہ سے کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا
اور اندرا گاندھی کی ایمرجنسی کے اندر جب ایمرجنسی لگی اور انہوں نے بنیادی حقوق سلب کر لیے، اور اس کے بعد لاکھوں بندوں کو جو اس وقت پاکستان کے اندر حال ہے وہاں بھی وہ پکڑنا دھکڑنا شروع کر دیا اور تمام منسوخ کر دیے، تو وہاں پہ ایک سب سے بڑا ایک ہیبیس کارپس کیس وہ کہلایا اور وہ چلا۔ اس کے اندر 5 جج تھے، 5 ججز میں سے 4 اتنا خوف تھا، ڈر تھا کہ 4 نے اندرا گاندھی کانگریس گورنمنٹ کے حق میں کہا کہ یہ حقوق گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ بنیادی حقوق سلب کر سکتی ہے۔ تو ہنس راج کھنہ صاحب، ان کے موجودہ چیف جسٹس صاحب کے انکل، انہوں نے ڈسینٹ کیا، جس سے ناراضگی کی وجہ سے اندرا گاندھی نے ان کو پھر چیف جسٹس نہیں لگایا، اور وہ پھر 41 سال بعد جا کے وہ فیصلہ چینج ہوا کہ نہیں، حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بنیادی حقوق سلب کرے، یہ ایک بنیادی ڈھانچہ، اگین وہاں بھی ہمارے جیسا ہی نظام ہے، وہی بحث رہتی ہے۔ تو یہ لیگیسی لے کے وہ ان کے جو ہیں نیفیو اب یہ چیف جسٹس بنے ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا آپ سے یہ اگزامپل دینا کہ ادھر بھی بڑی نظریں ہیں، یہاں بھی ہسٹری جج کرتی ہے، اور بہت یحییٰ آفریدی صاحب پہ یہ بوجھ ہے۔ بالکل سر، ہسٹری جو ہے نا جی، ہسٹری سے تو آپ بالکل آپ میرے سے اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہسٹری تو بہت ہی خطرناک طریقے سے جج کرتی ہے۔ ہسٹری میں آپ آج اٹھا کے دیکھ لیں کتنے نام آپ کے سامنے موجود ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس پرٹیکولر ٹائم پر ریزیلینٹ طریقے سے پرفارم کیا، وداؤٹ نیمنگ دیم۔ میں آپ کو ویسے ہی لسٹ بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ چیف جسٹس صاحب کی بات کرتے ہیں تو آج بھی لوگ کارنیلیس صاحب کا نام لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ وہ اس لیے لیتے ہیں بیکاز کارنیلیس صاحب کی ججمنٹس جو ہے دے اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ اسی طرح اگر آپ آگے آتے ہیں تو جب ہماری جوڈیشری کا ریسنٹ پاسٹ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ آئین کو اس طرح چینج کر دیں، کوئی کہتا ہے آپ آئین کو اس طرح چینج کر دیں، بڑے لائق لوگ تھے۔ لیکن اسی طرح اب یحییٰ صاحب کے پاس وہ موقع ہے کہ ہسٹوریکلی ان کو جج کیا جائے گا آج سے 5-10 سال بعد۔ اب تو بلکہ جو پچھلے چیف جسٹس صاحب نے روایت چھوڑی ہے وہ تو 1 گھنٹے بعد جج کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ ان کے دورانیے میں لوگوں نے جج کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح لوگوں کی ان سے بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور کسی مہذب معاشرے میں تو ہو سکتا ہے جوڈیشری سے اس طرح ایکسپیکٹیشن نہ ہو بیکاز ان کا انٹرفیرنس نہیں ہوتی، بٹ پاکستان کے معاشرے میں وین یو سی ایوری تھنگ از ایٹ ہالٹ، تو ایک جوڈیشری کی طرف ہر ایک کی نظر ہے۔ تو وہ یہ کہتے ضرور ہیں کہ آپ سے ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے ایٹ لیسٹ اس ایکسپیکٹیشن پر پورا اترتے ہوئے اس کیس کو یا جو بھی کیس ہے کنسیڈر ضرور کریں، اس کو دیکھیں ضرور، فیصلہ جو مرضی دیں۔ لیکن اگر اس کو دیکھا ہی نہیں جائے گا، اٹ ول بی کیپٹ ان دی ڈارکنیس، تو پھر تو آپ کے سامنے جی پھر آف کورس سب دیکھنے سے تو کام نہیں چلے گا، یہ تو فیصلہ ہی دینا پڑے گا، کیونکہ اگر فیصلہ نہیں آتا تو یہ ایسے رہتا ہے۔ تو یہ بالکل وہ ان کو 41 سال لگے، بھارت جیسی ہم کہتے ہیں جی مدر دی بگیسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ جو ہے، ان کو 41 سال بعد یہ بنیادی حقوق سلب کرنے کا قانون جو ہے میکا شاید کہلاتا تھا، اس کو وہ اسٹرائک ڈاؤن کرنا پڑا۔ ثاقب، یہ سچی تلخ بات یہ ہے کہ ہم جو نئے آ جاتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جب جسٹس فائز عیسیٰ بھی شروع میں آئے تھے تو ان کی بھی جو ہے نا تعریفیں کرنے والے بے تاشا لوگ تھے۔ یہ جو اس وقت جو چیف جسٹس صاحب اور باقی 2 سینئر ترین حضرات ہیں، حقیقت تلخ ہے، میں یہ بڑی جسارت کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر بھی کافی ساری پچھلے 2-2.5 سال میں جو ذمہ داریاں پڑتی ہیں ان چیزوں کی، ان لیپسز کی، کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہونا، اور جس طریقے سے الیکشن کے اندر جو ایک مار دھار کی گئی، بلے کے نشان والا فیصلہ، اور مخصوص رجسٹوں میں کئی ججز نے پھر اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ موڈ بھی دکھایا، تو ان پہ تو زیادہ ذمہ داری نہیں آ جاتی؟ بالکل ان پہ جو ہے وہ ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو ان کی جس نے تعریف کی تھی، میرے خیال میں کوئی 99% لوگوں نے سر عام جو ہے وہ معذرت کی ہے کہ ہم نے جو تعریف کی ہم نے وہ واپس لیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ تو ابھی جو جیسے یحییٰ آفریدی ہیں، ان کے حوالے سے ایک چیز تو طے ہے کہ یہ بڑے ہی اہم کیسز میں ان کا الگ تھلگ بالکل ویو رہا ہے۔ ابھی یہ مخصوص نشستوں کے کیس میں 13 ججز میں ان کا بالکل الگ جو ہے وہ ویو تھا۔ جب یہ 90 ڈیز میں الیکشن والا کیس تھا وہاں پہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اب پہلے ہائی کورٹ سے ڈیسائیڈ کریں گی، ایک الگ ان کا اس وقت بھی ویو تھا۔ اسی طرح اور بھی بڑے کیسز آئے ہیں، جتنے امپورٹنٹ کیسز پولیٹیکل نیچر کے کیسز، ان میں الگ تھلگ ویو ہونے کی وجہ سے یہ کبھی بھی کسی کنٹروورسی میں نہیں رہے، پولیٹیکلی ڈسکس نہیں ہوئے، کبھی ان پہ کوئی جو وہ ایسی بات جو وہ نہیں کی گئی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ان پر
اب جو ذمہ داری ہے یقینی طور پر وہ سمجھ رہے ہوں گے، اسی لیے انہوں نے جو فل کورٹ میٹنگ کی، بلکہ جیسے ہی ان کا نامزدگی ہوئی تو اگلے دن جو تمام ججز سے وہ ملے جا کر، اس کے بعد فل کورٹ بلائی اور فل کورٹ میں بھی ایک پیغام گیا. ایک جج جسٹس منصور علی شاہ، جن کو جو رانا ثناءاللہ صاحب سریعام آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کو کسی آئینی بینچ پہ نہیں ہونا چاہیے یا ایڈ نہیں ہونا چاہیے، تو جسٹس منصور علی شاہ انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا فل کورٹ کا، اس میں آپ پڑھیں تو 4 دفعہ ان کا نام ہی آ رہا ہے. ان کے بنائے ہوئے وہ پورا ایک پلان جو ہے وہ دے رہے ہیں کہ پینڈنسی کیسے ختم کرنی ہے، آگے کیسے چلنا ہے، ایڈیشنل نوٹ ان کا آ رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک مختلف سوچ ہے. سپریم کورٹ کو وہ پہلے یونائٹ کرنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر جو ایک رفت تھی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پھر میرے خیال میں ایکسٹرنل وہ دیکھیں گے کہ جو معاملات ہیں، انہوں نے اپنی پہلی سپیچ میں بڑا کلیئر انداز میں یہ کہا تھا وہ اختیارات کی تقسیم والا معاملہ کہ وہ پریویل کرے گی. تو اس میں ان کے 2 اینگلز جو مجھے سمجھ آئے تھے کہ ایک تو انہوں نے ان کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پہ کوئی الزام لگتا ہے کہ جوڈیشری اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ایگزیکٹو کے اختیارات میں جاتی ہے، وہ بھی نہیں جائے گی، لیکن ہمارے اختیارات میں بھی کوئی جو ہے وہ قدغن ہم نہیں لگنے دیں گے. تو یہ بڑا کلیئر میسج میرے خیال میں تھا، گورنمنٹ کو بھی سمجھ آ رہی ہے اس کی. بیسٹر صاحب یہ آپ جو ایجسونینز جو ہے نا ایک دوسرے کی کئی دفعہ نا معذرت خواص کی جو یہ بن جاتی ہے جو ہے آپس میں سولیڈیرٹی، یہ ہمارے جیسے کوئی پلیبینز بھی ہیں یہاں پہ، عوام بھی ہے، انہوں نے بھی وہ بھی بڑی نظریں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ چاہیے، انصاف چاہیے. دیکھیں سر یہ بڑا انٹرسٹنگ موقع ہے ہماری ہسٹری میں. جس کو انصاف چاہیے وہ بھی ایجسونین ہے، جس نے انصاف دینا ہے وہ بھی ایجسونین ہے، جس نے انصاف کو انفورس کرنا ہے ایگزیکٹو میں وہ بھی ایجسونین ہے. تو یہ انشاءاللہ مل کے کوئی ایجسونین سارے ایک دوسرے کے لیے اچھا حل نکال لیں گے، مجھے امید بڑی ہے. بٹ اس وقت اینڈ آنیسٹلی وہ ایک بڑی انگریزی کی مشہور مثال ہے، the battle of Waterloo was won on the grounds of Eton and Harrow. تو آپ کی جو اسکول کی بیٹل جو گراؤنڈز ہوتی ہیں دے ریفلیکٹ کہ آپ کیا. اسی وقت آئی تھنک ان سب ایجسونینس کے لیے بھی موقع ہے، مطلب وداؤٹ ساؤنڈنگ ایلیٹسٹ اور اینی تھنگ، یہ ایجسونینس کے لیے موقع ہے کہ پاکستان میں اس اسکول کی کوئی ساخت رکھ لیں اور لوگ اس کو اچھے الفاظ میں استعمال کریں. نیکسٹ ٹائم آپ ہمیں بلائیں تو آپ ہمیں نیچے اینکر پرسن اور وہ نہ لکھیں ایکس ایجسونین لکھیں تاکہ وہ کہیں جی اس کی ہم نے ایز این ایجسونین بلایا. تو آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ان کے لیے ٹو سے سم تھنگ ان دا ہسٹری جو کہ دیٹ شوڈ بی ریممبرڈ. آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ نکالا ہے کہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ بھی ایجسونین ہے. میں نے جیل میں کہا نہیں، میں نے کہا جس کو انصاف چاہیے جو اسپیکر کے اس کو ٹانگنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی ایجسونین ہے. جنہوں نے فیصلہ 3 جج جنہوں نے کرنا ہے جو سب سے طاقتور ہے وہ بھی ایجسونین ہے. مگر میں کوئکلی جو ہے ابھی یہ کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے کیا ہوگا کہ یہ کیونکہ وہ بڑے کنوینئنٹلی آج کل کہا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی بھی اب پوائنٹ بدل گئی ہے اور وہ بھی کہ ہمیں تو جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی بن جائیں آئینی عدالت کے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے رک کر لی وہ جوڈیشل کمیشن جو کہ 6 ممبر میں آپ کے آنے سے پہلے بتا رہا تھا کہ ان کو صرف 1 جج چاہیے ہے 5 میں سے. تو وہ اس لیے انہیں پتہ ہے کہ سسٹم ہمارا ہے تو ہماری مرضی کا ہی لگنا ہے. مگر یہ تو کلیئرلی ہے کہ آئینی عدالت کا مسئلہ، آئینی عدالت کو جب کوسچن کیا گیا ہے وہ آئینی وہ نہیں سن سکتی عدالت. اور اس طرح ثاقب کہہ رہے ہیں کہ حل فل کورٹ ہی ہے، یہ اس پہ بھی کوئی بہام ہے؟ دیکھیں جی فل کورٹ اس لیے حل ہے کہ آپ کو ایک جوڈیشل کنسنسس چاہیے اس آئینی ترمیم کے اوپر. دیکھیں اسی جوڈیشری نے اس کو انفورس کرنا ہے. قاضی صاحب بہت شوق سے فل کورٹ بناتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں سب بلیو کرتا ہوں. وہ جیسے جیسے ان کو پتہ لگا کہ فل کورٹ خطرناک ہو رہا ہے اس کو چھوٹا کرتے کرتے وہ 3 پر آ گیا اور پھر وہی ساری تنقید ہوئی کہ جی یہ بھی لائک ممبر بینچ اور یہ باتیں جو وہ کرتے ہوتے تھے. سو میں سمجھتا ہوں فل کورٹ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنلٹی دیکھنی ہے ایک چیز کی. اس سے پہلے بھی راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کا کیس ہے، اس میں پاکستان کے بڑے مایہ ججز نے بیٹھ کر اس سب چیز کو دیکھا تھا. تو آپ آج بھی ان سب کو بٹھا دیں، آئی ایم شور اگر آپ نے ان کو ایلیویٹ کیا ہوا ہے اینڈ دے ڈیزرو ٹو بی ججز آف دا سپریم کورٹ تو پھر وہ اس فیصلے کو بڑا اچھا دیکھیں گے. اب یہ بڑھا کے اگر آپ نے بٹھا کے دکھانے تو اس میں پھر شاید وہ فرق محسوس ہوگا، لوگ اس کے اوپر بات کریں گے. آپ کی جو ایگزسٹنگ فل کورٹ ہے اس کو بٹھائیں. آئی ایم ویری شیور کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا، لیکن اگر وہ بنیادی حقوق سے متصادم ہے یا بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے، تو وہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے. پہلے بھی اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوئی تھی، واپس بھیجا گیا تھا کہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیں جب 19ویں ترمیم آئی ہے. تو ہو سکتا ہے شاید 27ویں کوئی خیر کی خبر کے تھرو آ جائے اور ان کو کہہ دیا جائے کہ جی آپ ذرا دوبارہ ریکنسیڈر کر لیں. ویسے آپ کہہ رہے ہیں 27ویں آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ 27ویں نے ہر حالت میں آنا ہی آنا ہے، یا اس کی ریفرمیشن ہو کے آنا ہے
یا پھر ڈیفامیشن ہو کے آنا ہے جی، کس طرح آنا ہے اس نے. نہیں جب وہ ایک دفعہ پریکٹس ہو گئی ہے تو وہ پھر طریقہ وہ انہیں پاس کرانی آ گئی ہے، پاس کرانی آ گئی ہے. بندہ ڈھونڈ لیا نا 63A جو ہے وہ ملبہ بھی عدالت پہ ہے کہ سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کے ذریعے لوٹے بنائے گئے تو بلیم جو ہے ملبہ اس کا سپریم کورٹ پہ ہے، اور وہ پڑھ گیا ہے، وہ آئندہ بھی پڑھے گا. پر میں کوئکلی ثاقب آپ سے میں چاہوں گا کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے ہمارے پاس، کہ جتنے متنازع فائز عیسیٰ صاحب تھے ان کے بعد نیکسٹ متنازع آدمی جو اس شخص پاکستان میں تھا یا ہے وہ راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں. وہ ابھی تک بڑے ریلیکسڈ ہیں، سیر کر رہے ہیں. انہوں نے اتنے ڈس ریگارڈ کیا ہوا ہے فیصلوں کا، پھر ایکسپلینیشنز کا. تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ 26 کو دنیا بدل جائے گی، تو کیا ان کے لیے بھی کوئی دنیا بدلی ہے؟ وہی جو ہم نے بات کی کہ مخصوص نشستوں کا کوئی فیصلہ ہے، اس پر عمل درآمد الیکشن کمیشن نہیں کر رہا. اسی سپریم کورٹ سے پنجاب کے ٹریبیونلز جو تبدیلی کے والے سے جو پہلے ٹائم دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد فیصلہ آتا ہے، اس کو تو وہ جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ مان لیتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ جو ہے وہ نہیں مان رہے. تو یہ بھی کیونکہ ان کے خلاف جو چیف الیکشن کمشنر ہیں اور باقی ممبران ہیں، ان کے خلاف ریفرنس بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہے. اور جو 8 ججز کا جو فیصلہ آیا تھا تفصیلی 70 صفحے کا، اس میں ان کے خلاف ان کے جو مس کنڈکٹ پہ بھی بات آئی ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا جو فیصلہ دیا اس میں بھی انہوں نے کہا کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ نے غلط تشریح کی تھی، اس وجہ سے یہ سارا جو ہے وہ معاملہ اٹھا. تو اس پر الیکشن کمیشن پر تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور الیکشن کمیشن کے خلاف ابھی توہین عدالت کی درخواست دائر ہو چکی ہے. اب دیکھنا ہے کہ وہ سپریم کورٹ یا ذمہ داری تو بہت چھوٹی سی بات ہے. یہ توہین والا بات جو ہے نا، یہ سٹرکچرز اتنے آ چکے ہیں، ایک نہیں آ چکا ہوا، 5 آ چکے ہیں. بس 1 منٹ میں آپ بیسر صاحب اس کو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ؟ میں جی سب سے جو آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا کے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قاضی صاحب اب خود ہی پریسیڈنٹ یہ سیٹ کر کے گئے ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ہو سکتی ہے. بس اتنی میری اس وقت بھی جب یہ کیا گیا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ آڑے آپ کے بھی آ سکتی ہے، تو اس کی بڑی امید ہے، بڑی بہت زیادہ امید کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ثاقب آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. ایک تو آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو آپ کا رہنے کا طریقہ کار ہے، کیا وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا کیا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ لاہور آنے کے خواہش مند ہیں ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ لاہور اب باغوں کا شہر نہیں بلکہ گیس چیمبر میں تبدیل ہو چکا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا بریک، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. اب ہم کچھ ماحول کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. موسم تو اچھا محسوس ہو رہا ہے عامر صاحب، لیکن رہنے کے لیے شاید ماحول اب اچھا نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے. جی یہ تو خیر انڈر سٹیٹمنٹ آف دا ایئر ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. آپ لاہور 2-3 دفعہ دہرا رہی تھی، میں درستگی کر رہا تھا کہ یہ لاہور کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً ملتان روڈ پوری اور جی ٹی روڈ پوری آپ یہ کر لیں کہ ملتان سے لے کے اسلام آباد پنڈی اور اٹک تک پر لیں، یہ تقریباً 10 کروڑ جو ہیں کراچی کے بعد جو نیکسٹ بڑے 5 شہر ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. 10 کروڑ لوگ ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں. اور لاہور کی سچویشن یہ صرف کر لیں کہ یہاں پہ ایون اسلام آباد میں آج دلی دوسرے نمبر پہ ہے، اور مورل اسلام آباد جو کہ اسلام آباد دی بیوٹیفل اینڈ اسلام آباد دی موسٹ فرینڈلی کیپٹل آف دا ورلڈ، اور جو ہے نا بیوٹیفل اینڈ انوائرمنٹ فرینڈلی اور پہاڑیاں گرینری. یہاں بھی آج شام آتے وقت مجھے سانس نہیں آ رہا تھا. میں آپ کی درستگی کر دوں، صبح سے آنورڈ شام تک یہ 241 جو ہے اسلام آباد میں AQI ایئر کوالٹی انڈیکس تھا. لاہور کا سن لیں کہ جو لاہور کے جو خوبصورت ترین سبز ترین ایریاز ہوتے تھے وہ سب سے زیادہ وہاں پولوشن ہے. گلبرگ میں فار ایگزامپل جو ہے 300 کے بعد یاد رہے کہ لوگوں کو نمبر بھول جاتے ہیں، 300 کے بعد اگر ایئر کوالٹی انڈیکس 300 پہ چلے جائے تو دنیا بھر میں وہ خطرناک ترین میں چلا جاتا ہے، ایمرجنسی لگ جاتی ہے، اور اسکول کالج دنیا ہر چیز بند کر دی جاتی ہے، گھروں سے نہیں کسی کو نکلنے دیا جاتا. یہاں بھی سلائٹ سی ایمرجنسی ہے مگر لائف گوز آن. لاہور میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، کاروائی زیادہ پڑ رہی ہے، اشتہاری مہم زیادہ ہے، ایکچولی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا. 300 چھوڑیں، گلبرگ میں آج جو ہے 993 300 کہاں اور 993
डिफेंस में 810, ये गाजी रोड में 754, जौहर टाउन 810, ये मुरातलबली रोड जो है ये सबसे बड़ी एलीट गली इस्लामाबाद लाहौर की स्ट्रीट मानी जाती है, सैयद बाबर अली वगैरह ये उनका ख़ानदान है, तो वहाँ पे 810। अमेरिकन कॉन्सुलेट तो बेचारी जो है उसको तो फ़ौरन वाशिंगटन चला जाना चाहिए, सुना वैसे भी ये अफवाह उड़ी हुई है कि जी नवंबर में वो कोसा साहब ने कह दिया है कि इमरान खान वापस आ रहा है, लोग रिलेट कर रहे हैं जेल से वापस आ रहे हैं, ये बता दें। वो लोगों ने रिलेट कर दिया कि क्योंकि वहाँ पे शायद ट्रंप जीत रहा है तो इस वजह से है। तो बहरहाल अमेरिकन कॉन्सुलेट के इलाके में भी 718 का आज इंडेक्स था। और एक चीज़ होती है PM 2.5 के ज़रात का हवा में मकदार जो है ना वो ख़तरनाक हद तक है। ये मैं ज़रा थोड़ा सा समझा दूं कि ये होता क्या है। लाहौर में इसकी तादाद PM 2.5 की 122 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक मीटर है। अच्छा, 12 माइक्रोग्राम फी क्यूबिक सेहतमंद फ़ज़ा का आलमी है। 12 कहाँ और 122 कहाँ पर? और ये होती क्या चीज़ है कि ये जो है इंसानी बाल की मोटाई है 75 माइक्रो मिलीमीटर है। ये इस तरह समझ लें कि इस रेट से जो है ये 90 माइक्रो मिलीमीटर है, मगर जो है इसके जो छोटे ज़रात हैं वो सांस के ज़रिए मुस्तकिल तौर पे इंसानी फेफड़ों पे सरायत कर जाते हैं। इन ज़रात की ज़्यादा मकदार बच्चों, बुज़ुर्गों, हामला ख़वातीन और एलर्जी, दिल और फेफड़ों की मर्जी के लिए ख़तरनाक है। और सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, सीने में तंगी, सांस की नाली में रेशा, दमा, और ये फेफड़ों को सालों तक नुकसान पहुंचाती रहती है। मतलब जो बच्चे इस वक्त सफ़र कर रहे हैं उनको नहीं पता, या उनके माँ बाप को अगर पता भी चल गया तो उनको भी ज़्यादातर नहीं पता कि ये सालों तक ये रहेगा। और इसका ये एक फिगर मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट ने अब ये बताया हमें कि पिछले साल इससे बहुत कम स्मॉग थी। ये रिकॉर्ड टूट गए हैं 800, 900। पिछले साल जो 400, 500 के करीब थी, तो 250 बच्चे नमूनिया से हलाक हुए रवां साल के आगाज़ में। शुरू में भी ये हुआ, रवां साल के आगाज़ में पंजाब में नमूनिया से 250 बच्चे जो हैं वो हलाक हुए हैं। मतलब आपका कहना है 10 महीने के अंदर इतनी हलाकतें बच्चों की? जी 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 जी, ये जो है 10 में ये 250 तो सिर्फ बच्चे हैं, बड़ों को छोड़े। बाकी ये सिर्फ ये मैंने कहा लाहौर की जो आप बात कर रही हैं, इस्लामाबाद का मैंने बताया, रावलपिंडी में जो है 265 है, फैसलाबाद में क्वालिटी इंडेक्स एयर का 230 है, सियालकोट में 426 है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादा है, गुजरांवाला में 166 है। सारे शहरों का वो दिया हुआ है सूरत हाल। होता यह है कि इस्लामाबाद में एक अच्छी चीज़ होती थी और है अभी भी कि यहाँ 1% लोगों को, मेरे जैसों को पोलन एलर्जी है। अगर पोलन के सीज़न में यहाँ हॉस्पिटल में अलहदा वार्ड लग जाते हैं। लाहौर में उन्होंने एक लंबी लिस्ट बताई हुई है, ये कर रहे हैं और उसकी तशहीर वो ज़्यादा कर रही हैं। मगर जिस स्केल का ये मसला है उस स्केल की इमरजेंसी नहीं नज़र आती, और जिस स्केल का ये मसला है उस स्केल का सलूशन भी नहीं बताए जा रहे। ये 11-12 साल से शॉर्ट टर्म बताए जाते हैं और उसके अंदर गवर्नमेंट के फिगर्स में इतनी खराबी है, रिसर्च में इतनी खराबी है कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बहस रहती है कि किस चीज़ की, क्या ये गाड़ियों के एमिशंस की वजह से या ये फसलों की वो बाकियात को जलाने की वजह से है या फैक्ट्रियों की वजह से है। जो गाड़ियों के एमिशन का भी कोई रिपोर्ट 40% कह देती है, कोई 70% कह देती है, और कोई जो है वो 80% कह देती है। मैं दो चीज़ें हैं जो ज़रा देखने वालों के लिए भी आमिर साहब क्लियर कर दूं। एक तो ये कि इस तमाम तर मसले का हल सिर्फ बारिश है। आज लाहौर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश है, खुदा करे कि तमाम हिस्सों में या जहाँ जहाँ स्मॉग है पंजाब में, जिस जगह पे आप बता रहे हैं वहाँ पर बारिश हो जाए। सेकेंडली ये जो नमूनिया से हलाकतें हमने बताई हैं वहाँ पर आमिर साहब ये अभी मुझे बताया गया है कि ये सिर्फ हलाकतें जनवरी 2024 से एक महीने के अंदर ये हलाकतें हैं। हालांकि हम ये तस्वुर कर रहे थे कि 10 महीने। एक और चीज, सूबाई वज़ीर तालीम कह रहे हैं कि जी बच्चों की सेहत खराब हुई तो फिर स्कूल बंद करेंगे। अभी फिलहाल हमने जो है वो टाइम उनका चेंज कर दिया, यानी कि इंतजार हो रहा है कि बच्चे बीमार हो फिर स्कूलों को बंद किया जाए। 250 बच्चे मैं बता चुका हूँ कि ये
یہ صرف جنوری 2024 کا فگر ہے. اس شروع کے سال کے اوائل سے 250 بچے نمونیا میں وہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے لنگز جب کمزور ہو جاتے ہیں، پھیپڑوں میں یہ سرائت کر جاتی ہے، تو پھر نمونیا جیسی بیماریاں آپ کو پکڑتی ہیں. اس کے کینسرس کے ہونے کے بھی اس کے والے ہیں. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں جو ماڈل ہے وہ چین ہے، اور انہوں نے بھی 10 سال لگائے، 2013 میں شروع کیا، مگر وہ کوالٹی ہے انہوں نے کروا لیا. میں 30 سیکنڈ اگر ٹوٹل رہ گیا تو میں جلدی سے کہہ دوں کہ یہ جو اسلام آباد میں 24 گھنٹے کے اندر 4 ڈکیتی ہوئی ہیں، 2 بینک کی ڈکیتیاں اور 2 جو ہیں وہ گاڑی بینک کی وینز لوٹی گئی ہیں. یہ نہیں کہ ڈکیتیاں کو کہتے جی ہوتی رہتی ہیں، جس انداز میں کی گئی ہیں کہ اس جیسے شہر میں جسے بڑا سیف سٹی کہا جاتا ہے، کلشنکوف بردار وہ مارکیٹوں کے اندر اور لاکھوں کے مجموعوں کے اندر، اور وہ پھر دندناتے پھر رہے ہیں کر رہے ہیں. میری صرف تکلیف مجھے یہ ہے کہ آپ اپنی پولیس کو سیاسی چیزوں میں اتنا زیادہ انوالو کر دیا گیا ہے، ان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ جو سیاسی دشمنان کو پکڑنے میں، جکڑنے میں اور ان کا تلاش کرنے میں کہ یہ جو جرائم پیشہ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، کھلے پھر رہے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی رہ ہی نہیں گیا، کہ پولیس کی ہماری کا سارا فوکس ہی ادھر ہے، ادھر ہی رہ گیا ہے. تو خدا کے لیے ان کو بھی مارے توڑیں، جو کرنا ہے کریں، مگر یہ ذرا جرائم پیشہ پہ بھی غور کر لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیپٹل ہے، یہ کیپٹل ہے. یہ زیادتی اگر کیپٹل کے پاکستان کے کسی بھی جگہ کے بارے میں ہم صرف 40 سیکنڈ میں بات کریں، اس کے لیے تو 40 منٹ بھی کام ہے. عامر صاحب ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر مفصل گفتگو اپنے آئندہ آنے والے پروگرامز کے حوالے سے کر سکیں گے. بہت شکریہ، تھینکس سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.